बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मदीहा अलमास खान आपके साथ है। और नाजरीन, अभी का जो मेरा वीलॉग है, इस वीलॉग में मैं बात करूंगी सबसे पहले जो पीटीआई की जानिब से और मुराद सईद साहब जो हैं उनके कागजात नामजदगी की मंजूरी के बाद जो उनकी स्ट्रेटजी थी, और ख़ास तौर पे इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान साहिबा, उन्होंने भी इस स्ट्रेटजी के बारे में ब्रीफ किया था। और मुराद सईद ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट के थ्रू पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो रमज़ान के बाद उनका जो लाहा अमल है वो उन्होंने पार्टी मंशूर के हवाले से, इमरान खान साहब का जो मंशूर है, और दूसरा उनकी रिहाई के हवाले से मुल्क गिर उन्होंने कहा था कि अब हम एहतजाज की कॉल दे रहे हैं, हम धरने देंगे, हम एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे, हम बाहर निकलेंगे सड़कों पे। और साथ ही साथ कल नाजरीन इसका कहा गया था बानी पीटीआई की जानिब से कि इस एहतजाज का जो आगाज़ है वो पेशावर से किया जाए। खैबर पख्तूनख्वा जहाँ पर हुकूमत जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, तो खैबर पख्तूनख्वा से ही इस एहतजाज का, इस लॉन्ग मार्च का आगाज़ किया गया। तो नाज़रीन, ये इस कल के एहतजाज के बारे में भी आपको मैं अपडेट करूँगी आज के इस वीलॉग में। और साथ ही साथ जो हमारे 300 के करीब वकला हजरात हैं उनकी जानिब से साबिक चीफ जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब जो हैं वो चूँकि एक रुकनी कमीशन उनकी सरबराही में अब मुकर्रर किया गया था वफाकी हुकूमत की जानिब से, इस कमीशन को लेकर के एक डॉक्यूमेंट है इंतहाई अहम नोयत का, ये साइन किया गया है। इस डॉक्यूमेंट में अब इन 300 के करीब हमारे जो वकला हैं उनकी जानिब से क्या पॉइंट सामने रखे गए हैं, उनके मुतालबात क्या हैं, आज के इस व्लॉग में उन मुतालबात पर भी मैं बात करूंगी, ब्रीफली आपको बताऊंगी। सबसे पहले हम आते हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से कल पेशावर में और कराची में, दो बड़े शहरों में एहतजाज जो है वो रिकॉर्ड कराया गया है। तो नाज़रीन, जो रैली की सूरत में लोग बाहर निकले हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स, तो खैबर पख्तूनख्वा में होने वाला जो एहतजाज था नाज़रीन, वो पाकिस्तान में तो किसी भी मीडिया चैनल ने इसकी कवरेज नहीं दी है, और मीडिया कवरेज की इजाज़त क्यों नहीं है वो आप सब जानते हैं। लेकिन आलमी सतह पर जो है ये जो रैली थी, ये जो एहतजाज था, इसकी कवरेज की गई है, भरपूर तरीक़े से की गई है। और माना गया है कि वाकई खान के जो सपोर्टर्स हैं, खान के जो वोटर्स हैं, वो अब भी पाकिस्तान में मौजूद हैं, और खान के सपोर्ट के लिए, खान की रिहाई के लिए अगर इनको एहतजाज की कॉल दी जाए तो ये लोग यकीनन बाहर निकलेंगे और खान को सपोर्ट करेंगे। तो नाज़रीन, कल जो खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक बहुत बड़ी तादाद जो है कारकुनान की, वो बाहर निकली, और इसके जो मनासिर इस रैली के, इस एहतजाज के मैंने देखे हैं, अकॉर्डिंग टू मी ये एक भरपूर रैली थी, एक भरपूर एहतजाज था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और कराची में भी लोगों की एक कसीर तादाद जो है बाहर निकली। लेकिन इस एहतजाज को अगर ओवरऑल मद्देनजर रखा जाए, इस पर एनालिसिस मैं दूँ तो वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में तो इस वक्त उनकी हुकूमत है, और कराची में जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़ाहिर काफ़ी सपोर्टर्स हैं। लेकिन नाज़रीन, अगर हम सबसे बड़े सूबे की बात करें तो पंजाब के अंदर कोई भी तहरीक हो मुल्की सियासी, किसी भी सियासी जमात की, तो वो सियासी जमात की तहरीक, वो धरना, वो लॉन्ग मार्च, वो जलसा, वो जुलूस, वो कैंपेन, वो कोई भी चीज़ हो, वो उस वक्त तक कामयाब नहीं होती है जब तक कि उसको पंजाब के अंदर नहीं मनवाया जाता है। अगर पंजाब में आप उसको सक्सेसफुल कर देते हैं तो इसका मतलब ये है पंजाब में अगर वो तहरीक कोई भी हो वो कामयाब हो जाती है, दैट्स मीन कि वो मुल्क भर में वो तहरीक जो है वो कामयाब रहेगी। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है, इस लीडरशिप को पंजाब के अंदर जो है अपनी जो जितना भी स्ट्रैटेजी है, अपने जो फॉलोअर्स हैं उनको बाहर निकालने के लिए, और ख़ास तौर पे खान साहब की जो रिहाई के हवाले से, या फिर खान साहब का जो पार्टी बयानिया है, उनका जो मंशूर है, उसको आगे लेकर के चलने के लिए, और बाकी जो पीटीआई की जितने भी कारकुनान हैं जो कि जिनकी कसीर तादाद अभी भी जेलों के अंदर है, तो उनकी रिहाई के हवाले से अब पंजाब के अंदर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है उसकी जानिब से क्या किया जा रहा है, कुछ भी नहीं। क्योंकि पंजाब के अंदर जब तक लोगों को बाहर नहीं निकाला जाएगा, पंजाब से जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स बाहर नहीं निकलेंगे, पंजाब में जब तक ये तहरीक जो है ये कामयाब नहीं होगी, तो खैबर पख्तूनख्वा और कराची में इसका कामयाब होना कहीं ना कहीं, चलिए ठीक है, इसको दुरुस्त मान लेते हैं, समझते हैं कि सपोर्टर्स खान के बाहर निकले हैं, लेकिन ये तब तक कामयाब होती दिखाई नहीं देती है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप जो है वो इस बारे में क्या लाहा अमल अपनाती है, उनको किस हद तक इस पर काम करना चाहिए, किस कदर संजीदगी का मुजाहरा करते हैं। जैसे बैरिस्टर गौहर साहब जो हैं उनकी स्टेटमेंट सामने आई है, शेर अफ्तार मरवत साहब जो हैं उनकी भी स्टेटमेंट सामने आई है। शेर अफ्तार मरवत साहब ने कहा है कि इमरान खान की रिहाई के लिए हम सड़कों पर आएंगे, और जैसे कि
اپنے پچھلے وی لاگ میں بھی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے کہا گیا ہے کہ وہ احتجاج ریکارڈ کرائیں گے، وہ سڑکوں پر آئیں گے، وہ باہر نکلیں گے خان کی رہائی کے حوالے سے، اور جو دیگر ان کی جو ہیں کارکنان جو ہیں وہ جیلوں کے اندر بند ہیں ان کی رہائی کے لیے بھی، لیکن وہ رمضان کے بعد اس حوالے سے پراپر اپنی اسٹریٹجی جو ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اور جو ہیں بیرسٹر گوہر نے بھی کہا ہے کہ لانگ مارچ جو ہم کریں گے لیکن عید کے بعد، یعنی کہ رمضان کے بعد، عید کے بعد یہ لانگ مارچ کیا جائے گا، اور یہ ایسا لانگ مارچ ہوگا کہ حکومت کو لگ پتا جائے گا، مینس کہ انہوں نے بھرپور تیاری کر لی۔ اب ایک دفعہ پھر سے پاکستان تحریک انصاف سڑکوں پر آ رہی ہے، اور ان کو روکنے کے لیے اب حکومت کیا کرتی ہے؟ اس وقت مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور مسلم لیگ نون کی حکومت جو ہے ڈیفینیٹلی ان کو روکے گی۔ کارکنان جو ہیں ان کی گرفتاریاں اگر ایک بار پھر سے عمل میں لائی جاتی ہیں تو پھر یہ صورتحال جو ہے مزید کشیدہ ہوتی ہمیں دکھائی دے رہی ہے۔ لیکن پاکستان تحریک انصاف جو ہے اگر لانگ مارچ دیتی ہے تو لانگ مارچ جو ہے وہ کہاں سے اس کا آغاز کیا جائے گا، اور کیا کون اس لانگ مارچ کو لیڈ کرے گا، کیا کس طرح سے اس لانگ مارچ کو کامیاب بنایا جائے گا، کیونکہ پنجاب کے اندر ابھی اس حوالے سے کوئی خاطر خواہ جو ہے وہ کام ہوتا دکھائی نہیں دے رہا۔ بہرحال عید کے بعد کہا گیا ہے کہ لانگ مارچ جو ہے باقاعدہ طور پر نکالا جائے گا۔ تو اب پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے پنجاب کے اندر کیا اسٹریٹجی جو ہے وہ مرتب کرتی ہے، کیا پلان کرتی ہے اس لانگ مارچ کو کامیاب بنانے کے لیے، یہ ابھی اس پہ کام ہونا باقی ہے۔ لیکن ناظرین دوسری جانب سے اگر میں بات کروں، جو ایک رکنی کمیشن وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر کیا گیا تھا، ہمارے جو سابق چیف جسٹس ہیں تصدق حسین جیلانی صاحب، ان تصدق حسین جیلانی صاحب کی سربراہی میں اس کمیشن کے حوالے سے تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے، اور یہ بھی آپ کو بتاتے چلوں کہ اب 300 کے قریب وکلاء ہیں، اور یہ وکلاء جو ہیں انہوں نے ایک اہم ڈاکومنٹ سائن کیا ہے۔ یہ ڈاکومنٹ کیا ہے؟ یہ جو ڈاکومنٹ ہے ناظرین جس پہ کہ 300 کے قریب وکلاء نے اپنے سائن کیے ہیں، اور یہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہا گیا ہے کہ اس ڈاکومنٹ میں جو مطالبات ہیں ان وکلاء کے انہوں نے اس کا اظہار کیا، اور اگر یہاں پر یہ میں کہنا چاہوں کہ گھر سے جو ہے کمیشن کے سربراہ کے گھر سے ہی بغاوت شروع ہو گئی ہے، تو یہاں پر یہ اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ یہ جو 300 وکلاء ہیں ان وکلاء پہ سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب جو کہ اس ایک رکنی تحقیقاتی کمیٹی کمیشن کے سربراہ ہیں، ان کے گھر سے ان کے صاحبزادے جو ہیں انہوں نے بھی، ثاقب جیلانی، جی ہاں، انہوں نے بھی اس ڈاکومنٹ میں جو 300 کے قریب وکلاء ہیں اس پہ ان کا بھی نام ہے، اور انہوں نے بھی اپنے تحفظات، اپنے مطالبات جو ہیں اس ڈاکومنٹ کے تھرو وہ سامنے رکھے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے، اور ساتھ ہی ساتھ اس میں ثاقب جیلانی کے ساتھ ساتھ جو دیگر وکلاء ہیں ان میں سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں، یہ ایک بڑا نام سامنے آ رہا ہے، عبد المعیز ہیں، اور ساتھ میں ایمان مزاری جو ہے مشیر مزاری کی صاحبزادی، وہ بھی ان کا بھی نام سامنے آ رہا ہے۔ اور کہا جا رہا ہے یہ جو مطالبات ہیں ان کے تھرو کہ انہوں نے اپنے تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور کہا کیونکہ ایک رکنی کمیشن وفاقی حکومت کی جانب سے مقرر کیا گیا ہے، ٹی آر اوز بھی جو ہے وہ حکومت نے ہی طے کیے ہیں، اور جو ہیں سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ ماضی میں ان کے اگر سروس کو ہم مد نظر رکھیں تو ان کا جو جتنی بھی سروس ہے اس پہ کوئی داغ نہیں ہے، اور پھر بھی اس پر ایک رکنی کمیشن پر پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے اور وکلاء برادری کی جانب سے اور بار ایسوسیشنز کی جانب سے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا۔ جو مطالبات ہیں ناظرین جو اس ڈاکومنٹ کے ذریعے سامنے آئے ان کی ڈیٹیلز میں آپ کے سامنے رکھوں گی، وہ یہ ہیں، سب سے پہلے تو از خود نوٹس لیا جائے، سپریم کورٹ پاکستان کو کہا گیا ہے جو ایک رکنی کمیشن بنائے، جو خط تھا یہ 6 ججز صاحبان کی جانب سے، اس پہ از خود نوٹس لیا جانا چاہیے، یہ سب سے پہلا مین جو مطالبہ ہے ان کا وہ یہ سامنے آیا۔ جبکہ دوسرا تصدق حسین جیلانی صاحب کے بیٹے جو ہیں وہ بھی میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں، ثاقب جیلانی اس جو 300 کے قریب وکلاء ان میں شامل ہے، اور دوسرا جو مطالبہ سامنے آیا ہے اس میں سپریم کورٹ کے آرٹیکل 184(3) کے مطابق نوٹس لینے کا مطالبہ کہا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ سپریم کورٹ کے تمام جو دستیاب ججز ہیں ان پر مشتمل ایک بینچ جو ہے وہ تشکیل دے کر اس معاملے پر سماعت کی جائے، اور ساتھ ہی ساتھ مناسب کارروائی کی جائے اس خط پر، یعنی کہ اس خط میں جتنے بھی شکایات جو ہیں وہ لگائی گئی ہیں، جتنے بھی تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے ان تحفظات کو دور کیا جائے۔ ناظرین ساتھ ہی ساتھ اس میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ مفاد عامہ کی کارروائی کو عوام کے لیے براہ راست نشر کیا جائے، کہ جتنی بھی تحقیقات ہوں گی اس خط کو لے کر کے
اس میں جو بھی کارروائی ہو اس کو براہ راست نشر کیا جانا چاہیے، اور ججز کو جب کسی منظم طریقے سے اس خط میں جو مطالبہ ہے وہ بھی سامنے آیا کہ تھریٹ کیا جاتا ہے، تو پورا جو نظام عدل ہے اس پر سوال اٹھتا ہے، اور یہ نظام عدل جو ہے پورے کا پورا یہ متاثر ہوتا ہے۔ اگر ججز فیصلہ کرنے میں آزاد نہیں ہیں تو پورا نظام عدل جو ہے اس کی اہمیت جو ہے وہ باقی نہیں رکھتی اور اہمیت کھو دیتا ہے اپنی، اور فوری اور شفاف انکوائری میں ناکامی جو ہے اس سے پھر عدلیہ کی آزادی یعنی کہ کریڈیبلٹی پر عوام کے اعتماد کو ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا، مطلب اس کی شفافیت پر پھر سوال اٹھیں گے اگر اس کی تحقیقات جو ہیں وہ شفاف طریقے سے نہیں کرائی جاتی ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین کہا گیا ہے کہ پاکستان بار کونسل اور تمام بار کونسل ایسوسیشنز عدلیہ کی آزادی کو مستحکم کرنے کے لیے راہ عمل طے کر کے فوری طور پر وکلاء کنونشنز جو ہیں اس کو بلائے، وکلاء کنونشن کال کیا جائے اور اس معاملے کو شفاف طریقے سے نمٹا کر عدلیہ کی آزادی پر عوام کا اعتماد جو ہے وہ بحال کرنے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، اور شفافیت کو یقینی بنانے کے لیے اس معاملے کو سیاست زدہ نہ کیا جائے، یہ بھی اس ایک مطالبہ سامنے آیا۔ تمام ہائی کورٹس کے ساتھ مل کر ادارہ جاتی میکنزم قائم کیا جائے تاکہ آئندہ عدلیہ کی آزادی کو مجروح کرنے کی کسی بھی کوشش کی اطلاع بر وقت دی جا سکے۔ تو ناظرین یہ اس خط کے ذریعے مطالبہ تھا، یہ مطالبات ہیں جو کہ سامنے رکھے گئے ہیں، اور اس میں نے آپ کو بتایا کہ 300 کے قریب ہمارے وکلاء حضرات ہیں، اور جو ہے سابق چیف جسٹس تصدق حسین جیلانی صاحب، ان کے صاحبزادے جو کہ ایک بڑے وکیل ہیں، انہوں نے بھی سائن کیے ہیں اس ڈاکیومنٹ پر، ان کے بھی مطالبات میں یہ جو وکلاء ہیں ان کی فہرست میں ان کا بھی نام شامل ہے۔ اب دیکھیں یہ جو مطالبات کی ایک فہرست ہے، یہ جو ڈاکیومنٹ ہے، اس پہ اب کیا ایکشن لیا جاتا ہے تصدق حسین جیلانی صاحب اور پاکی حکومت کی جانب سے، اور ساتھ ساتھ ہمارے چیف جسٹس پاکستان مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی جانب سے۔ پہلے یہ کہا جا رہا ہے پی ٹی آئی کے سپورٹرز کی جانب سے اور جو ہمارے سیاسی مبصرین ہیں ان کی جانب سے کہ یہ جو ایک رکنی جو تحقیقاتی کمیشن انکوائری کمیشن بنایا گیا ہے، اس پہ پہلے ہی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ یہ ایک رکنی کمیشن نہیں ہونا چاہیے تھا، اور جیسے یہ حاضر سروس جو کہ ججز ہیں ان کی جانب سے تحفظات کا اظہار کیا گیا ہے، شکایات درج کرائی گئی ہیں، تو ایک ریٹائرڈ جج کو کیوں، اور وہ بھی اتنے سینئر اور ایجڈ جج ہیں، وہ تمام تر امور کی کس طرح سے نگرانی کریں گے، اور اس کی شفاف انکوائری پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ جبکہ دوسری جانب حکومت کا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے، جیسے خواجہ آصف صاحب جو ہیں انہوں نے پھر ایک دفعہ سے کہا ہے کہ یہ جو ضمیر تھے تحقیقات ضرور ہونی چاہیے، ججز نے جو شکایات لگائی ہیں، جو تحفظات کا اظہار کیا ہے، اور یہ بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ آیا یہ الزامات درست بھی ہیں یا نہیں ہیں، یعنی کہ ابھی بھی حکومت کی جانب سے ایک طرح سے اس خط کو ڈینائی کیا جا رہا ہے، مانا نہیں جا رہا ہے کہ ان پہ تحفظات جو ہیں وہ ججز نے جو الزامات لگائے ہیں وہ الزامات جو ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں ہیں۔ خواجہ آصف صاحب نے کہا ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، ججز کے ضمیر اب کیوں جاگے ہیں، پہلے کیوں نہیں جاگے تھے، ابھی کی باری ان کی جاگنے کی وجوہات کے بھی پتہ لگایا جانا چاہیے۔ تو یہ جو ایک تو میں نے اس احتجاج کے حوالے سے آپ کو ڈیٹ کیا جو کہ پشاور اور کراچی میں کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ریلی کی صورت میں، اور دوسری جانب پنجاب میں ان کی کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے، ساتھ ہی ساتھ یہ جو مطالبات سے بھرا ایک ڈاکومنٹ ہے جس پہ کہ 300 کے قریب ہمارے معزز وکلاء نے سائن کیے، اس کے بارے میں ڈیٹیلز آپ کو بریفلی میں نے بتائیں۔ ابھی کے اس ویلاگ سے مجھے اجازت دیجیے، مجھے آپ کے فیڈ بیک کی ضرورت رہے گی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔